के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। पाक भारत जंग के नताइज भयानक हो सकते थे। भारतीय जारियत में शोहदा के लवाहिकीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। जिन तैयारों पर भारत को नाज था, पाकिस्तान ने वो मार गिराए। भारत के जो साथ थे वो न्यूट्रल हो गए, जो न्यूट्रल थे वो पाकिस्तान के हक में बोले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। कश्मीरियों के घरों को मिस्मार किया जा रहा है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमले करने से बाज नहीं आएगा। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 कश्मीरियों को अगवा किया गया। सेनेट इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर आका शाहजेब दुरानी ने पेश की थी। करारदाद में कहा गया कि खुजदार में स्कूल की मासूम बच्चियों की बस पर दहशतगर्दी के मुस्तलाना हमले का मंसूबा भारत ने बनाया और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खुजदार में हमला किया। दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले, भारतीय प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। खुजदार हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। नायब वजीर आजम इसाक डार की वार्निंग। कहते हैं कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला काबिले मजम्मत है। भारत की फजा और जमीन पर जो हालत हुई उस पर सबक सीखना चाहिए। हमें दहशतगर्दी के मसले पर बैठकर लाहे अमल मुतय्यन करना है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दिहाइयों तक ज़ेर मुताला रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज का हौसला और भारत पर हासिल की गई बरतरी ने अवाम के दिलों में फ़ौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया है। अब फौज इज्जत और फख्र की अलामत बन चुकी है। मैदानी जंग में जिल्लत आमेर शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तलबा सहर सलीम शहीद हो गई। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने खुजदार वाक़या किया है उनको कुचलना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट के इजलास में सारे ख्याल कहते हैं कि मासूम बच्चों को जीने का हक नहीं देते तो आप कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? क्या इन दहशतगर्दों के गले में हाथ डालें? 11 साल पहले भी ऐसा वाक़या पेशावर में पेश आया था। तकसीम ख़त्म होनी चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ हम आहंगी होनी चाहिए। इन दहशतगर्दों को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं ला सकते। दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने वाला हमारा दुश्मन है। सियासी इख्तिलाफात दहशतगर्दी से तय नहीं किए जाते। खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम बच्चों की शहादत पर सब अफसरदा और गमज़दा हैं। खुजदार हमले में करारदाद भी मंजूर करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहती हैं कि खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले सियासी लोग नहीं हैं। खबरदार किया था कि जख्मी चूहा मोदी दहशतगर्दी के जरिए बदला लेगा। बलूचिस्तान में जो कल हुआ वो वहशियाना अमल था।
سینیٹر علی ظفر کی خضدار بس حملے کی مذمت، کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بہادر قوم کی طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، دنیا پر ثابت کیا کہ ہم اخلاقی، سفارتی اور فوجی لحاظ سے بالادست ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی ہے۔ پہلگام واقعے کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ آور ہونے کے پیچھے شدت پسندی سوچ کا فرما رہے ہیں۔ سینیٹر امان الحق کاکڑ کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی ترقیاتی بجٹ کم کر کے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز، سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں ترقیاتی منصوبوں کی بجائے اب دفاع پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دوگنا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور بھارت کے مقابلے میں حکمت عملی پر بھی سنجیدہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے، یہ سب کچھ اپوزیشن کو ساتھ ملائے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن سے اختلافات کو طے کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات چیت کرے۔ بھارت نے جھوٹے پروپیگنڈے کو جواز بنا کر پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاکستان خطے اور پوری اقوام عالم میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملاقات کرنے والے افریقی ممالک کے سفراء سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کہتے ہیں اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر جنگ کے امکان کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ کشمیر کا حل سہ فریقی مذاکرات میں ہی ہے۔ پاکستان کے لوگ بہترین اور لیڈر عظیم ہیں، بھارت میں میرا دوست نریندر مودی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں نے کرائی، ٹرمپ نے اپنا دعویٰ دوہرا دیا، کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا، فریقین کے درمیان تجارت کے ذریعے تنازع ختم کیا۔ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا، خضدار دھماکے پر چینی دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا جہاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے دلی ہمدردی ہے، چین ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ہم نے بھارت کے رافیل طیارے گرائے ہیں، اس ملک کا اصل بنیاد مرصوص نوجوان ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اسکالرشپ پروگرام کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا ہے، آئندہ مالی سال اسکالرشپ پروگرامز کو مزید بڑھائیں گے۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، کشن گنگا ڈیم سے دریا نیلم کا پانی روک لیا، 8 مقام پر دریا نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ نے آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے، سابق بھارتی وزیر خارجہ کے آپریشن سندور کی ناکامی پر ہوش ربا انکشاف، کہتے ہیں کہ مودی حکومت گودی میڈیا کے ذریعے ناکامی چھپانے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، مودی حکومت طیاروں کی تباہی کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے، مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی، مودی امت شاہ جے شنکر اجیت ڈیول کا کام سفارتکاری اور انٹیلیجنس پر مستعفی ہوں۔ مودی سرکار کی انتظامی کارروائیاں، بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر آپریشن، پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار کی معصوم بھارتی مسلمانوں پر وار، آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کے لیے مودی سرکار کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر
ان کے گھروں پر مسلسل حملے جاری۔ ٹی آر ٹی نے تفصیلی رپورٹ اور ویڈیو جاری کر دی۔ مودی سرکار نے غیر قانونی بنگلہ دیش کا بہانہ بنا کر مسلم بستیوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ نسل کشی کی جانب بڑھتا بھارت اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مودی سرکار کا یہ واضح وار مذہبی تعصب کی عکاسی ہے۔ احمد آباد کے چندولہ تالاب پر ہزاروں مسلمان کھلے آسمان تلے آ گئے، گھروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ معصوم بچیوں کے خون کے پیچھے مودی کا ہاتھ ہے۔ بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کی اور معصوم بچوں کی جان لے لی۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی پر سکھ فار جسٹس کے سربراہ کا سخت رد عمل۔ کہتے ہیں کہ شواہد سے واضح ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ بھارتی پراکسیز نے مودی سرکار کے کہنے پر کیا۔ پوری سکھ کمیونٹی شہدا کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو خون بلوچستان میں بہایا گیا ہے اس کا حساب لینا چاہیے۔ فتنت الخوارج کی نام نہاد شریعت کا پول کھل گیا۔ اسلام کا لبادہ اڑے شرنگیز فتنت الخوارج نے اپنا اصلی مکروہ چہرہ سب پر عیاں کر دیا۔ آقاؤں کی مکمل مالی امداد اور سہولت کاری کے باوجود فتنت الخوارج مکمل طور پر ناکام۔ ذرائع کے مطابق نام نہاد شریعت کے علمبردار فتنت الخوارج نے پاکستانی عوام کے مال پر نظریں گاڑ لیں۔ فتنت الخوارج کے دہشت گردوں نے کھلے عام بھتہ خوری کا نیا لائحہ عمل بنا لیا۔ پاکستان میں خون ریزی کے لیے پاکستانی عوام سے ہی بھتہ طلب کرنا شروع کر دیا۔ کان کنی کے کاروبار پر 5% بھتہ عائد کر دیا۔ کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے وابستہ ٹھیکیدار کو فتنت الخوارج کی جانب سے دھمکی آمیز خط موصول۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت سنی اتحاد کونسل کا اعتراض مسترد۔ 11 رکنی آئینی بینچ برقرار۔ 11 رکنی آئینی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دائر کردہ اعتراض پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے واضح طور پر سنی اتحاد کونسل کے موجودہ بینچ پر اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے بینچ کی آئینی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کی سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کرنے والے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے گفتگو۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ حکومت کی اولین ترجیح میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے۔ وفد نے پاکستان کے اصلاحات اور معاشی استحکام اور ترقی میں IMF کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی فلسطینی وزیر صحت سے ملاقات۔ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام پہنچایا۔ فلسطینی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخی حمایت کو سراہا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے اجلاس میں عالمی دنیا کی توجہ غزہ پر مبذول کروائی۔ پاکستان غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یونان میں فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ایتھنز کی فضا فری فلسطین فری غزہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یونانی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مظاہرین کا عالمی برادری سے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ہزاروں بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ غزہ میں اس وقت خوراک فراہم نہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ عالمی دباؤ کم آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امید ہے کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے روکے گا۔ غزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا ہے۔ جنگ کو واضح شرائط پر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو 3 ہفتوں میں سندھ سے FM ارسا تعینات کرنے کا حکم۔ عدالت کا وفاقی حکومت پر 29 اپریل 2025 کے حکم پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔
ارسا کے پانی دستیابی سرٹیفکیٹ کو معطل کرنے کا عدالتی فیصلہ برقرار۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر نیپرا حکام برہم، سی او کے الیکٹرک کا جواب مسترد۔ نیپرا میں عوامی سماعت کے دوران کراچی کے شہری گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پر پھٹ پڑے۔ رکن نیپرا نے کہا کہ الیکٹرک کے متعلق زمینی حقائق بہت مختلف ہو چکے ہیں، جو یہاں بتایا جاتا ہے زمینی حالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ، گلشن اقبال میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے نوجوان کامران عباس کے قاتل پکڑے گئے۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان قتل میں ملوث نکلے۔ سجاد عرف سجاول اور نادر کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد سے کی گئی۔ موٹر وے پولیس M2 کی کارروائی، 2 اغواکار گرفتار، فیروز والا سے اغوا ہونے والا مغوی بازیاب۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شیخوپورہ کے نزدیک درج میں حادثے کی اطلاع ملی۔ پولیس افسران مدد کے لیے پہنچے۔ گاڑی کی تلاش کے دوران مغوی اسٹیل وائر سے بندھا ہوا ملا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور زیورات برآمد کر لیے گئے۔ مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF کا کریک ڈاؤن، 11 ملزمان گرفتار، 1 کروڑ 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، راولپنڈی میں کوریئر آفس، خانوال، کراچی اور فیصل آباد میں سہیامہ والا انٹرچینج کے قریب کی گئی۔ اور انسانیت کا مستقبل ایک مرتبہ پھر خطرے میں، اندھیری گلیاں، خاموش شہر اور موت کے سائے، دنیا کو تباہی پر پہنچانے والا وائرس نئی شکل میں دوبارہ لوٹ آیا۔ خوف، ایکشن اور سنسنی سے بھرپور فلم 28 ایئرز لیٹر 20 جون کو سنیما گھروں میں خوف پھیلائے گی۔